नारे तकबीर। काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ, बाजमात इबादत फरमाएँ। बहुत शुक्रिया, सदा सलामत रहें, आबाद रहें। नारे तकबीर। मिल के बाजमात इबादत फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हुसैनियत, यजीदियत, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नहायत वाजिबुल इहतराम वहिबान मोहम्मद व आले मोहम्मद, करम है आले यासीन का, करम है आले यासीन का, और ख़ुसूसी सदका वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान अल-अरब वल अजम आलम आले मोहम्मद बादशाह इमाम रज़ा की नालैन से लिपटी हुई गर्द के तबर्रुक के सदक़े में कातब तकदीर ने, तकदीर लिखने वाले ने हमारी ज़िंदगी के सफ़हात पर या अली अलैहिस्सलाम की विला लिखी है या हुसैन बादशाह की अज़ा लिखी है। दुआ मालिक अल्लाह बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़, इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमा। इलाही अमीन। मालिक अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा, तमाम शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा, जो मोमन आज़ादार प्रदेश में मालिक कामयाबी अता फरमा। उलमाए हक्का का साया हमेशा हमारे सरों पे कायम व दायम फरमा। सुल्तान ज़मां वलीउल असर हुज्जत दौरां इमाम ज़माना के ज़हूर पाक में ताजील फरमा। सैयदा के लाल की शाही नसीब फरमा। जो हाजात लेके आए हैं अपनी सब हाजतें दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। नहायत वाजिबुल इहतराम मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद, अगर नूह अलैहिस्सलाम जितनी ज़िंदगी मुयस्सर आए, समझ आ रही है ना जी? नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी लंबी है। नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुयस्सर आए और बंदा एक सजदा शुक्र में अदा कर दे तो हक़ अदा नहीं हो सकता। किस बात का कि परवरदिगार ने इस आर्जी और फ़ानी दुनिया में कामयाब, तवज्जो, कामयाब सरबुलंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सरकार ख़ातमुन नबीयीन जैसा नबी अता फ़रमाया और अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जैसा इमाम अता फ़रमाया। सदा सलामत रहें, आबाद रहें। तारीख़ इंसानियत में, समझ आ रही है ना जी? आवाज़ पहुँच रही है? तारीख़ इंसानियत में कोई ऐसा दौर नहीं गुज़रा, मैं फिर कह रहा हूँ, तारीख़ इंसानियत पढ़ें, कोई ऐसा दौर नहीं गुज़रा कि जब हिदायत लेने वाला मौजूद हो, देने वाला मौजूद ना हो। ये अल्लाह के अदल के ख़िलाफ़ है कि गुमराहों का वजूद हो और हादी का वजूद ना हो। अल्लाह के अदल का तकाज़ा है जब तक कोई एक हिदायत लेने वाला बाकी है वो हादी का इंतज़ाम करे, चाहे पर्दा गैब में क्यों ना हो। हिदायत की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है। अल्लाह हिदायत की ज़िम्मेदारी ले। हिदायत की ज़िम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की। मालिक तूने ज़िम्मेदारी ली है, हिदायत मैं करूँगा। मालिक तू है हर जगह पे, तवज्जो है जी? है हर जगह पे, अला कुल्ले शैइन कदीर, वो मालिक, वो खालिक। मालिक तू हिदायत कैसे करेगा? तू तो सामने आता ही नहीं, हम तुझे देख ही नहीं सकते। आवाज़ आएगी मेरे चुने हुए मुस्तफ़ा बंदे। अगर गर्मी का असर ज़्यादा ले लिया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? हिदायत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। मालिक तो हिदायत कैसे करेगा? आवाज़ आएगी मेरे चुने हुए मुस्तफ़ा बंदे, मुजतबा बंदे, मेरी रज़ा में सरशार बंदे, ऐसे बंदे जो उठे तो मेरी रज़ा में, जो बोल सकते कोशिश करें, जो उठें तो मेरी रज़ा में, बैठे तो मेरी रज़ा में, चलें तो मेरी रज़ा में, बोले तो मेरी रज़ा में, चुप हों तो मेरी रज़ा में, सो भी जाएं तो मेरी रज़ा में। वो मेरी रज़ा में सरशार बंदे, ऐसे बंदे देखे ये जाएंगे, माना वो जाएगा।
دیکھے یہ جائیں گے، مانا وہ جائے گا۔ میرے دوستو، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ مالک کیسے ہدایت کرے گا؟ فرمایا میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، توجہ فرمائیے گا، میرے مصطفیٰ بندے، مجتبی بندے، میرے چنے ہوئے بندے، ایسے بندے بنایا میں نے اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ بنایا اللہ نے اپنے نور سے اور بھیجا پیکر بشر میں۔ کہ یاد رکھو ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا، اور انہیں لباس بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ کہنا۔ حسین بادشاہ نے کہا میں فیصلہ دوں گا مولا کیسے؟ فرمایا زیر خنجر، خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں۔ ہاں توجہ، زیر خنجر سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، نوکے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں۔ مل کے آباد رہیں۔ بنایا اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ صدیوں کا سوال ہے، ان کی نورانیت کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہنا، بلکہ یاد رکھیں جب بھی میرے مولا میرے کائنات نے کو معجزہ دکھایا، مردے کو زندہ کیا، تو میرے مولا نے سر سجدے میں رکھا۔ تو بندے نے کہا مولا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہم توحید منوانے آئے ہیں، جس کی بارگاہ میں ہم سجدہ کریں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ تو بسم اللہ، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ مالک ہدایت کیسے کرے گا؟ میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبی بندے، میری رضا میں سرشار بندے، اٹھے تو میری رضا میں، جو بول سکتے ہیں، بیٹھے تو میری رضا میں، چلیں تو میری رضا میں، چپ ہوں تو میری رضا میں۔ وہ میری رضا میں اتنے سرشار ہوتے ہیں، وہ ہدایت کریں گے، فریضہ میرا ادا ہوگا۔ ایک جنگ میں امیر کائنات علی علیہ السلام دشمن کے مقابلے میں، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، چلا گیا ڈیوٹی تو ہے، آواز سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جنگ میں امیر کائنات علی علیہ السلام، ادھر بادشاہ علی، ادھر دشمن نے وار کیا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بادشاہ امیر کائنات نے روکا۔ اب اسے یقین ہے کہ وار آئے گا علی کا۔ اب اس نے جلدی سے کام کیا، کہنے لگا یا علی اپنی تلوار مجھے دیں، اپنی تلوار مجھے دیں۔ امیر کائنات علی علیہ السلام نے اپنی تلوار اس کے حوالے کی۔ اب صاحب کتاب لکھتے ہیں اس کے بعد 2 تلواریں ہو گئیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ چلے میدان جنگ میں دشمن نے وار کیا، بادشاہ امیر کائنات نے وار روکا۔ توجہ میری طرف، بادشاہ نے وار روکا اور اس نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے۔ توجہ ہے، اپنی تلوار مجھے دے، دین کیا ہے؟ جب کہا نا یا علی اپنی تلوار مجھے دے، ابو طالب کے بیٹے امیر المومنین یوسف الدین ہادی خلیفہ المسلمین، حلال مشکلات، نفس رسول، شوہر بطول، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، عذر اللہ، شیر خدا، صاحب سلفکار، ابو تراب، خطیب منبر سلونی، مصر العجائب الغرائب، برادر محمد مصطفیٰ، قسیم النار والجنہ۔ جب علی بادشاہ سے اس نے تلوار مانگی، علی بادشاہ نے تلوار دی، اس کے پاس کتنی تلواریں ہو گئی؟ بولو ذرا، 2 تلواروں کو ہاتھوں میں لے کر اس نے ہوا میں لہرائیں اور لہرا کے کہنے لگا یا علی آپ نے اپنی تلوار دے دی مجھے، اب آپ کے پاس ہتھیار رہا نہیں، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں۔ علی والو بیدار ہو کے اللہ نظر بد سے سب کو محفوظ رکھے۔ جب کہا نا یا علی آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی، آپ کے پاس تو تلوار رہی نہیں، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں میں اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کی یتیمی گوارا ہے، لیکن علی یہ گوارا نہیں کرتا کوئی سائل ہاتھ یوں کرے علی خالی بھیجے۔
آباد رہیں. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ سائل ہاتھ یوں کرے علی خالی بھیجے، ایسا ہو نہیں سکتا. پھر کہنے لگا یا علی آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کے پاس تلوار تو رہی نہیں، اب آپ کو کون بچائے گا؟ شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، جب کہنا امیر کائنات سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے پاس 2 تلواریں ہیں. میدان جنگ میں علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ آباد رہے. تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ یا علی پھر کون بچائے گا؟ فرمایا وہ میرا اللہ، وہ خالق جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، جو علی کا بھی خالق ہے، جو علی کا بھی مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. کہنے لگا یا علی اس توحید پر اتنا یقین ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یا علی توحید پر اتنا یقین ہے؟ علی دیکھ کے فرماتے ہیں ہم آئے ہی توحید منوانے کے لیے ہیں، ہم آئے ہی توحید منوانے کے لیے ہیں. اور یاد رکھیں 8 ائمہ کا فرمان ہے. بولا فرماتے ہیں پروردگار میں علی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرا کہلائے تیرے سجدوں سے غافل ہو، علی کا اس سے تعلق کوئی نہیں. میرا کہلائے تیرا فرما بردار نہ ہو، علی کا اس سے تعلق کوئی نہیں. میرے دوستو جب بات یہاں تک پہنچی تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے پیغام دیا. سرکار رسالت امام نے فرمایا بندہ 1000 سال جیے، توجہ 1000 سال زندگی پائے، دن کو روزے رکھے، رات کو عبادت کرے، ہر سال پیدل حج کو جائے، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پھر سفر مروہ کے درمیان، اس پہ تو اعتماد ہو رہی، بس آپ یقین کی منزل پہ بیٹھیں، سفر مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں مارا جائے، پھر کیا ہو کعبے کے قریب دیوار کے قریب اسے دفن کر دیا جائے، کعبے کا غلاف اس کی قبر کے اوپر چڑھا دیا جائے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اللہ دے پاک نبی کا فرمان ہے اللہم ادر الحق ہے تو مادارا علیہ، اے اللہ حق نو ادھر بھیج دے جدھر مولا علی جائے. معلوم ہویا میرے مولا حق تے محتاج نہیں، حق میرے مولا دا محتاج ہے. نعرہ حیدری. آباد رہیں. بادشاہ علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا کہلائے اور تیری وحدانیت سے دور ہو، علی کا اس سے تعلق کوئی نہیں. میرے دوستو واجب الاحترام، ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. مالک تو ہدایت کیسے کرے گا؟ آواز ہے کہ میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبی بندے. آپ نے بہت اچھی حدیث پڑھی ہے سرکار کی، فرمان پڑھا ہے اللہ حق کو ادھر پھیر. اے اللہ بولو ذرا، یہ غدیر کے میدان میں آپ نے یہ سنا نا سرکار جس کا میں مولا اس کا، اور پھر سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، فرمایا اللہ اس سے محبت کر جو میرے علی سے کرے، اس سے بغض رکھ جو میرے علی سے بغض رکھے. فرمایا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر میرا علی جائے. شہید تو بات ہے کائنات میں تاریخ کا مطالعہ کرے شاہ جی، 2 ہستیاں ملیں گی جنہوں نے بت توڑے. میں پوچھنے والوں کی بات نہیں کرنے لگا. 2 ہستیاں جنہوں نے بت توڑے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک حضرت علی علیہ السلام ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے اور سرکار امیر کائنات نے بھی بت توڑے، لیکن فرق بڑا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے قدم زمین پہ تھے، جب علی نے بت توڑے قدم مہر نبوت پہ تھے. اور جب علی بادشاہ بت توڑ رہے تھے
آپ کی بات کو میں نے آگے پہنچانے لگا ہوں. جب علی بادشاہ بت توڑ رہے تھے تو سرکار رسالت مآب وجہ تخلیق کائنات، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشت و ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، کوثر و تسنیم کے مالک، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے اذن کا وارث سرکار مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی فرماتے مولا میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں، میں کار حق، میں کار حق، میں کار حق. آج کی مجلس تو میری یہ سپیکر ہی کھا گیا نا، پھر لائٹ ہی کھا گئی. یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو مولا فرماتے ہیں مولا میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں، میں کار حق انجام دے رہا ہوں، میں کار حق انجام دے رہا ہوں. کائنات کے نبی فرماتے ہیں یا علی میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے. آباد رہے. میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے. اسی لیے تو سرکار عمار یاسر نے جب عرض کیا تھا مولا کوئی نصیحت فرمائے، تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا عمار اگر تو میرے بعد دیکھے، ایک طرف ساری اولاد آدم جا رہی ہے، ہوئے 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 ہوئے، ایک طرف ساری اولاد آدم جا رہی ہے اور ایک طرف اکیلا میرا علی جا رہا ہے، تو یاد رکھنا عمار علی کو نہ چھوڑنا، علی حق ہے. علی حق ہے. اور دوستو جو حق کے طلبگار ہوا کرتے ہیں وہ باطل سے بیزار ہوا کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ حق کو بھی مانے اور باطل کو بھی مانے، نہیں ہو سکتا. علامہ وحید خوراسانی صاحب نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے، کائنات امیر کائنات تشریف فرماتے ایک بندہ آیا، توجہ ہے، بندہ آ کے نا سلام کر کے کہنے لگا یا امیر المومنین خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. علی فرماتا ہے خدا کی قسم میں علی تم سے نفرت کرتا ہوں. میں تو علی نفرت کرتا ہوں. اب لرز گیا، کہنے لگا یا علی اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں نفرت کرتا ہوں. مولا وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں دل میں باطل کی محبت رکھ کے پھر علی کی محبت نہیں ہوتی. آباد رہیں، سلامت رہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اقبال نے بھی کہا تھا عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ ہاں سجد خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، میں کس سے عقیدے کا صلہ مانگے گا؟ دو چیزاں نے، حق اور باطل. حق سچ ہے، باطل جھوٹ ہے، دو ہی طاقتیں. یہ حق اور باطل کا سب سے پہلے مارکا اس وقت ہوا جب ابلیس نے سجدہ آدم کا نہیں اطاعت خدا کا انکار کیا. پھر صدیوں میں یہ جنگ محیط ہو گئی. حق کے روپ میں کبھی آدم علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، اور ادھر باطل کی فاسد تماثیل کی شکل میں کبھی ابلیس، نمرود، شداد، فرعون. توجہ ہے میرے دوستو، حق کا ساتھ دو، حق کی پہچان کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے، توجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ چاہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں سے بیعت نہیں مانگنی، سچوں کے ساتھ ہونا ہے اور متقی بنو. اے ایمان والو. ریاض النظرہ میں ابن عباس نے میرے نبی سے پوچھا تھا مولا یہ یا ایھا الذین آمنوا سے کون مراد ہیں؟ تو سرکار فرماتا ہے وہ لوگ جن کا علی امام ہے. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. بسم اللہ کے بلا. عزت مآب سرمایہ ملت جعفریہ، استاد العلماء، ہمارے علاقے کے بہت بڑا نام علمی حوالے سے. اب میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. توجہ ہے جی.
میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، میری رضا میں سرشار بندے. اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور میدان مباہلہ میں سب نے لکھا 5 گئے تھے. پورے مدینے سے کتنے گئے؟ بولے ذرا. 5. کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا کہ یہ صرف 5 کو کیوں لے کے گئے، ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے. بندوں کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے سارا مدینہ جانتا تھا جو جا رہے ہیں ان کی صداقت اور ہے، ہماری صداقت اور ہے. انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. بس ایک فرمان پڑھنے لگا ہوں اور پھر دعا. معصوم کے سامنے بندہ آیا اور معصوم سے کہنے لگا مولا دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے بندے دعا کر کر کے تھک گیا، کہتا اب تو میرا جی چاہتا ہے میں دعا کروں ہی نہ. مولا فرماتا ہے ایسے جملے کیا کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ کر، مانگ اس سے اللہ چاہتا ہے. پھر میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا دعا میرے لیے اعزاز ہوگی، عزت مآب دعا فرمائیں گے. معصوم فرماتے ہیں دعا ایسے مانگ جیسے دکھ میں مانگتا ہے ویسے سکھ میں مانگ. دکھی بندہ ہوئے وہ علم پاک کے نیچے جائے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. توجہ ہے. معصوم فرماتے ہیں جیسے دکھ میں مانگتا ہے نا ویسے سکھ میں مانگ. اور پھر معصوم نے فرمایا اگر چاہتا ہے نا تیری دعا کو رد نہ ہو، کوئی دعا تیری رد نہ ہو، 5 کام کیا کر. توجہ ہے. 5 کام. پہلا کام معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے تیری دعا کوئی رد نہ ہو، توجہ میری طرف، پہلا کام معصوم فرماتے ہیں تیری کوئی دعا رد نہ ہو، کوئی دعا تیری رد نہ ہو، پہلا کام یہ کر حلال کما حلال کھا. آج کا پیغام ہے حلال کما حلال کھا. کتاب میں نے پڑھا عبادت کے 10 جز ہیں، 9 جز کا تعلق یہ رزق کے حلال سے ہے. اور امام حسین نے بھی فرمایا تھا آخری خطبے میں تمہارے شکموں میں حرام اتنا چلا گیا ہے اب امام کی بات کا اثر نہیں ہو رہا. پہلی بات یہ ہے کہ حلال کما. گھبرا تو نہیں گئے جی؟ حلال کما حلال کھا. پھر معصوم فرماتے دوسری بات صلہ رحمی کر، رحم کر. میرا خیال ہے یہ لفظ تو سب نے سنا، رحم کر. اور والی خراسان نے بھی کہا تھا اگر چاہتا ہے نا تیرے رزق میں کمی نہ ہو صلہ رحمی کیا کر. اور پھر معصوم فرماتے تیسرا کام، گھبرا تو نہیں گئے؟ مولا فرماتے تیسرا کام اگر کسی کا عیب دیکھا ہے اس پہ پردہ ڈال. یہ دین ہے. کوئی دور گیا اسے قریب کر. جب اس کی نعمتیں پیدر پہ تجھے مل رہی ہیں تو پھر رب العالمین کا شکر ادا کر. میرے دوستو اللہ چاہتا ہے انہیں تسلیم کرو. جیسا تسلیم کرنے کا، ختم کر رہا ہوں بات، انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. انہیں تسلیم کرو. اور جب تسلیم کرو گے پھر ہوگا کیا؟ اللہ تمہیں اختیار بھی دے گا، اللہ تمہیں انعام بھی دے گا. ایک بات اختیار پہ، ایک انعام پہ. سلام. انہیں تسلیم کرو جو ہادی ہیں، جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، مجتبیٰ بندے ہیں. انہیں تسلیم کرو، اللہ تمہیں اختیار دے گا. کون سا اختیار؟ مسجد کے باہر کھلی فضا میں امیر کائنات تشریف فرما ہے، چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں، فضا سے پرندے پرواز کرتے ہوئے گزرے. توجہ، پرواز کرتے ہوئے پرندے گزرے. امیر کائنات دیکھ کے فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں یہ پرندے جو ابھی ابھی گزرے ہیں نا یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے. یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے، سلام کر کے جا رہے ہیں. اب ایک بندہ اپنے ذہن میں سوچنے لگا، سوچنے لگا کہ آج علی علیہ السلام نے کیا کہہ دیا؟ پرندوں کا کام ہے آنا جانا، تو فرمایا ابھی جو پرندے گزرے ہیں یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے.
ابھی اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے، نسلوں کو دیکھ کر قبلہ ذوالفقار چلانے والے علی بادشاہ دیکھ کے فرماتے کمبر جی مولا، جو پرندے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ، جو پرندے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ۔ اور جناب کمبر نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا مولا وہ تو دور چلے گئے، میری آواز میں دم خم ہی نہیں ہے، میں کیسے؟ ایسا ہونا چاہیے حجت پر ایمان۔ مولا نے فرمایا کمبر جی مولا آواز دو، جناب کمبر نے آواز دی، گئے پرندے واپس آئے، فضا میں ٹھہرے، علی دیکھ کے فرماتے ہیں انہیں تسلیم کرو، علی دیکھ کے فرماتے ہیں یاد رکھو بلا میں بھی سکتا تھا، بلا میں بھی سکتا تھا، میں نے کمبر کو اس لیے کہا تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو ہمیں تسلیم کر لے اللہ اختیار کتنا دیتا ہے۔ اللہ اختیار بھی دیتا ہے، انعام بھی دیتا ہے۔ انعام کیا؟ بس آخری بات، سلیمان محمدی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز۔ پوچھا گیا تھا مولا آخر سلیمان میں کون سا ایسا کام ہے ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز؟ فرمایا سلیمان کی چاہت علی کی چاہت ہے، سلیمان وہی چاہتا ہے جو علی چاہتے۔ سلیمان دنیا سے گئے، کتاب میں نے دینی ہے۔ سلیمان دنیا سے گئے، ہر بندہ ہاتھ میں کفن لے کے آ گیا، کہا سلیمان کو کفن میں دوں گا، سلیمان کو کفن میں دوں گا۔ علی فرماتا تمہیں پتہ ہی نہیں کفن کہاں سے آنا ہے۔ ہاں آپ نے سنا ہے آسمان سے ذوالفقار نازل ہوئی، شک نہیں نازل ہوئی، لیکن جیسے کہا نا تمہیں پتہ ہی نہیں کفن کہاں سے آنا ہے، انہیں تسلیم کرو۔ پھر اللہ اختیار بھی دیتا ہے، اللہ انعام بھی دیتا ہے۔ انعام کیا؟ آسمان سے گٹھڑی نازل ہوئی، ابو طالب کے بیٹے امیر کائنات نے گرہ کھولی، ایک کفن تھا، ایک تحریر تھی، تحریر کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے علی کے محب سلیمان کے لیے۔ بس دوستو اگر دنیا انہیں تسلیم کر لیتی علی کی بیٹی 36 شہروں میں چادر نہ مانگتی۔ اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ اتنا بڑا نور محل جو تعمیر کیا ہے مالک، جس نے بھی حصہ لیا ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک شاہ جی کی زندگی دراز فرمائے، ان کے معاونین کو سلامت رکھے۔ رونے والوں، علی کی علی بیٹی 28 رجب کو یہ قافلہ جب چلا تھا نا تو صاحب کتاب لکھتے ہیں چند قدموں پہ پاک سیدہ گئی تھیں، جناب عباس نے سر سے امامہ اتارا اور جہاں قدموں کے نشان لگے تھے اپنے ہاتھوں سے مٹا کے نا ایک جملہ کہا عالیہ اللہ کرے آپ کے قدموں کے نشان پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، آباد نہیں۔ عباس مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ عزاداروں روتے اس لیے ہیں بقائے دین کے لیے۔ علی کی علی بیٹی شریکت الحسین امینت الامان، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 2 منٹ لوں گا۔ ابھی شام کا شہر نہیں آیا، سپاہی آ گیا، سجاد قافلہ رو کبھی بازار نہیں سجے، ہائے اختیار میں ہے، اللہ اکبر، سلامت رہیں، قافلہ رو کبھی بازار نہیں سجے۔ عزادار ایک باغ میں یہ قافلہ ٹھہرا، ایک درخت کے ساتھ امام حسین کی سانگ رکھی، نیچے مخدرات عصمت بیویاں بیٹھ گئیں۔ کیسا وقت ہوگا؟ شامی شور مچا کے نا کوئی کہتا میں نے اکبر مارا، میرا پڑھنا آسان پر سننا آسان، کوئی کہتا میں نے عباس مارا، کوئی کہتا میں نے حسن کا یتیم مارا، کوئی کہتا میں نے اصغر کو مارا۔ عزاداروں جیسے صدائیں بلند ہوئی نا، علی کی بیٹی نے شبیر کے سر کی طرف دیکھا، کہا حسین موجز نما باپ کا موجز نما بیٹا ہے، حسین پڑھنا قرآن، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو، میں عالیہ کا پردہ بچ جائے۔ شیعوں پڑھا حسین نے قرآن نوکے نیزہ پہ، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں جب قرآن پڑھنے کی آواز فضا میں گونجی نا،
عیسائی کی بچی 4 سال کی، ایسے کریم ہیں جنازوں پہ خیرات دیتے ہیں۔ عزاداروں، جب قرآن پڑھنے کی آواز فضا میں گونجی نا، عیسائی کی بچی 4 سال کی آنکھوں سے اندھی آ گئی باغ میں۔ جب قرآن پڑھنے کی آواز کانوں سے ٹکرائی نا، بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئی، سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ کی۔ عزاداروں، خون شفا کا قطرہ عزاداروں آنکھ میں آیا۔ عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا، کیا دیکھتی ہیں؟ زلفیں بکھری ہوئی، آبرو کٹے ہوئے۔ عیسائی کی بچی کبھی سر کو دیکھتی ہے، کبھی بیویوں کو، ہر بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، تڑپ کے کہتی ہے بیویوں تم ساری رو رہی ہو، اگر تمہیں مشکل ہے تو اس سے کہو۔ اللہ اکبر، ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے۔ عزاداروں، یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، ایک شہزادی آگے بڑھی جس کی عمر تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے، جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا، بابے کا اجڑتا گھر بھی دیکھا۔ عزاداروں، حسین بادشاہ کے سینے کا تعویذ۔ عزاداروں آگے آ کے کہتی ہے یہ میرے بابے کا سر ہے۔ جب شہزادی پاک نے کہا یہ میرے بابے کا سر ہے، عیسائی کی بچی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے آپ سمجھ میں نہیں آتے، میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا، اپنی بیٹی کے کان زخمی، اللہ اکبر، سلامت رہے، اپنی بیٹی کے رخسار زخمی۔ عزاداروں، یہ کہہ کے عیسائی کی بچی گھر آئی، دور سے باپ نے دیکھا، کہا بیٹی رک جا، رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہے، گر جائے گی۔ بچی معصومیت میں کہتی ہے بابا میں نہیں گروں گی، بابا میں دیکھ سکتی ہوں۔ کہا بیٹی کیسے؟ کہا بابا ہمارے باغ میں نا ایک حکیم آیا ہے، بابا اس نے میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے، اور رونے والوں جن کے دلوں میں اولاد علی کے اجڑنے کا درد ہے۔ عیسائی اٹھا، چند قدموں پہ گیا، بچی آ گیا کہ کہتے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی اس حکیم کا شکریہ ادا کرنے، تیری بڑی مہربانی، تو نے میری بیٹی کی آنکھوں کا نور واپس کیا۔ بچی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، بابا تجھے مریم کا واسطہ، تو نہ جا، تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا ہے نا اس کی بہنیں ننگے سر ہیں، بابا وہ بڑی پردہ دار ہے۔ کہا بیٹی تجھے کیسے پتا؟ کہا بابا جب شامی شور مچاتے ہیں نا، ایک سر گھوڑے کی گردن پہ ہے، ہر بی بی اس کی طرف دیکھ کے یہی کہتی ہے واہ حجابا، آیو میرا پردہ۔ فل کے قتل سبت پیمبر ہے کل۔